बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंटिन्यू है। अच्छा, इसमें किसी ने क्वेश्चन किया था कि ऐसा कैसे हो सकता है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र से किसी और ज़मीन पर जाकर मिले, तो वो ये दुनिया ही थी और ये दुनिया की ज़मीन थी। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जब हम सही बुखारी की डिटेल हदीस पढ़ते हैं और उसके बाद तफसीर इब्ने कसीर में भी पढ़ते हैं और ज़्यादातर जगहों पर ये वाक़या देखते हैं, तो ये इसी तरह से है जिस तरह से अभी मैं आपको बताऊंगी। देखें, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ही कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस उस जगह पर आए ना जहाँ मछली ने सुरंग बना ली थी, यानी इसका ये मतलब है मछली ने कोई रास्ता खोल दिया था। ठीक हो गया। उस रास्ते से होते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र के पास आना था। जब वो उनके पास जाते हैं ना, वो चीज़ हमें बताती है कि ये मामलात कुछ इस ज़मीन के मामलात नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि वो जाकर देखते हैं एक आदमी को, तो एक आदमी बैठा होता है और उसने अपने आप को 2 कपड़ों से लपेटा होता है, 2 चादरें आप कह सकते हैं। तो जब भी आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब स्टडी करेंगे और जब भी आप इस तरह की इंटरगैलेक्टिक चीज़ें देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब भी कोई इस तरह से आता है या हम इस तरह से किसी शख्स को पाते हैं, किसी अल्लाह के बंदे को, तो उसके ऊपर 2 चादरें लिपटी होती हैं। तब नज़र आती हैं जब बहुत कोई अनहोनी हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि ये जो ख़ास किस्म का लिबास है, ये क्या है। अब आप देखते जाएँ, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं साथ-साथ। कपड़ों में लिपटे हुए बैठे हैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, तो ये बेसिकली 2 चादरें हैं। जब इसकी हम मज़ीद स्टडी करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र को सलाम किया, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बड़ी हैरानगी से पूछा कि आपकी ज़मीन में ये इस्लाम कहाँ से आया? तो आपने फरमाया, मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा कि बनी इसराइल के मूसा? तो आपने फरमाया, हाँ। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएं और देखें कि वो क्यों हैरान हुए। अगर वो इसी दुनिया में होते, तो इस दुनिया में तो अल्लाह ताला ने हमें सलाम सिखाया हुआ है और हज़रत खिज़र को हैरान नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर तो सब आम सलाम करते हैं। लेकिन हज़रत खिज़र ने पूछा, आपकी ज़मीन में? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को लगा कि इस वक्त मैं जिस ज़मीन में मौजूद हूँ ना, ये शख्स उसी ज़मीन का है और ये मुझे सलाम कर रहा है, जबकि इसकी ज़मीन में सलाम नहीं है। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया कि मैं मूसा हूँ। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने मज़ीद उसको क्लैरिफाई किया और पूछा, अच्छा बनी इसराइल के मूसा? अब यहाँ बनी इसराइल के मूसा से हमें ये बात पता चलती है कि वो ये चीज़ कंफर्म करना चाह रहे थे कि आप किस ज़मीन से हैं। बनी इसराइल के मूसा से, क्योंकि उनकी ज़मीन पर तो सलाम ज़रूर है, इस ज़मीन पर नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अब आप मुझे वो सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको भिलाई सिखाई है, जो इल्म सिखाया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ का इशारा हमें मिलता है। यहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा को कहते हैं कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि मुझे जो इल्म है वो आपको नहीं है और जो आपको इल्म है वो मुझे नहीं है। तो यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं आपके साथ सब्र कर लूँगा और नाफरमानी नहीं करूँगा। अब देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उनके ऊपर जिस तरह की शरीयत नाज़िल हुई है, जिस तरह के अहकामात नाज़िल होते रहे हैं, वो उस कौम के लिए हैं जिस कौम को उन चीज़ों की ज़रूरत है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस दुनिया में सब्र को उस तरह से बनाया नहीं गया जो हमारी दुनिया है। इसलिए हमें सब्र की तलकीन होती है, लेकिन हमारी जो जिबिलत है उसमें बहुत ज़्यादा सब्र नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में बार-बार कहते हैं कि ये भी तुम्हारे लिए टेस्ट है। तुमने सब्र करना है, अपने अगेंस्ट जाके सब्र करना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। कुरान पाक में इतनी बार आया और सब्र करो, नमाज़ पढ़ो, सब्र करो, नमाज़ पढ़ो। हम सब्र पढ़ते हैं, नमाज़ में अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर रहनुमाई मिलती है, फिर सब्र करते हैं, फिर अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो अब उन्हें बता रहे हैं कि अगर तो तुम मेरे साथ रहोगे, तो मैं यकीनन कुछ इस तरह के वाक़यात कर रहा होऊँगा जो तुम्हें समझ नहीं आने वाले, तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे और तुम सब्र नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो इल्म नहीं है जो मेरे पास है और मेरे पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। इसलिए ये मतलब है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस इल्म के साथ आए इस दुनिया में जो इल्म सामने नज़र आना था। लोगों को जिसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके सिखाने थे, वो शरीयत सिखानी थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म भी वही दिया जो उनकी ज़मीन के अकॉर्डिंग होना था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं सब्र करूँगा और आपके किसी फरमान की नाफरमानी नहीं करूँगा। अच्छा, जब हम इधर थोड़ा-सा देखते हैं ना, तो यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जब ये कहते हैं ना कि मैं सब्र करूँगा, तो उससे पहले कह देते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र कर लूँगा, वला आसी लका अमरा, और आपके किसी भी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर देखी थी, इसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने इंशाल्लाह नहीं कहा था, तो इसी वजह से फिर मामलात में गड़बड़ हो गई। अब चलते हैं हम आगे।
खज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छा अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो मुझसे किसी बात का सवाल ना करना, यहाँ तक कि मैं खुद तुम्हें वो सारी चीज़ें ना बता दूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं नहीं करूँगा। देखिए यहाँ पर भी आयत है, इन इत्तबअतनी फला तसअलनी। तो उसने कहा कि अगर तुमने मेरी कोई पैरवी करनी है तो फिर तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं करना किसी भी चीज़ का, अनशैइन हत्ता यहाँ तक कि हुदीस लका मिन्हु ज़िक्रा, मैं खुद उसका ज़िक्र तुमसे ना कर दूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा गुड गुड, नहीं करूँगा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा आपसे। तो सफ़र शुरू होता है। फ़नतलक़ा, तो वो दोनों चलते हैं, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीनति ग़रक़हा, यहाँ तक कि वो चलते हैं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक कश्ती होती है उस पर सवार होते हैं। अच्छा, इसकी तफसीर हम देखते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए कश्ती पर सवार होते हैं और लोग हैं वो उनसे किराया नहीं लेते। वो कश्ती में बैठे हुए हैं, वो थोड़ा-सा आगे चलते हैं तो क्या करते हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी कश्ती में सुराख कर देते हैं। क़ाला ख़रक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या तूने इसको फाड़ दिया ताकि वो गर्क हो जाए? लक़द जिअ्ता शैय्अन इम्रा, तुमने बहुत खतरनाक चीज़ कर दी है, बहुत भारी और अजीब चीज़ की है कि उन्होंने हमारी हेल्प भी की, हमसे किराया भी नहीं दिया, हमें वो सवार करके हमारी मंजिल पर पहुंचा भी रहे हैं और आप उनकी कश्ती में सुराख कर रहे हैं। लक़द जिअ्ता शैय्अन इम्रा, तो यहाँ पर ना थोड़ा जिस तरह से हमने किसी को अलर्ट करना होता है कि ये तुमने क्या काम कर दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे कह रहे हैं। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल अलम अक़ुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया है तस्ततिअ, इसका मतलब होता है इस्तिताअत रखना किसी चीज़ की, कैपेसिटी होना हमारे अंदर। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा को बता रहे हैं मैंने तो तुम्हें पहले बता दिया था, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि तुम मेरे साथ सब्र कर सकोगे। यहाँ पर वो थोड़ा-सा नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं कि तुमने मुझसे क्वेश्चन क्यों कर लिया, जबकि मैंने तुम्हें कहा था मैं खुद सारी चीज़ें बताऊँगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल ला तुअख़िज़नी बिमा नसीतु, मेरी पकड़ ना करें उस पर जो मैं भूल गया हूँ, प्लीज़ ना करें। अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे, क़ाल ला तुअख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री युस्रा, और प्लीज़ जिस काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ उसमें मुश्किल न डालें, यानी मुझे डांटे ना, मैं भूल गया था, मेरी भूल पर ना मुझे डांटें। ऐसा ना हो कि आप यहीं पर सफ़र ख़त्म कर दें और फिर मुझे वापस जाना पड़े और मेरा काम अंदर ही रह जाए। प्लीज़ मेरे काम में कोई भी किस्म की तंगी ना पैदा करें और मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मैं भूल गया था। अब देखें यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ इतना इम्पोर्टेंट सफ़र करें और हज़रत खिज़र ने उन्हें एक ही बात बताई थी कि तुमने मुझसे पूछना कुछ नहीं है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ओके मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही बात भूल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर तो इसी दुनिया में मामलात हो रहे होते ना सारे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये चीज़ याद होती। अब वहाँ पर एनवायरनमेंट का भी फ़र्क है। अब इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट्स यानी जो खलाबाज होते हैं, ये जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाती है। आप सबको पता है कि ज़मीन पर ग्रेविटी है, और ग्रेविटी होने की वजह से जो हमारी ब्लड रेगुलेशन है, हमारा ब्रेन जिस तरह से वर्क करता है, ये बिल्कुल बैलेंस में है। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं वहाँ पर ग्रेविटी कम होने की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाती हैं। जो रीढ़ की हड्डी है इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी हाइट इंक्रीज होने लग जाती है, फिर चीज़ें भूलने लग जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंट हो जाती है। ज़मीन पर ग्रेविटी होने की वजह से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ रहता है, लेकिन स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, वो ब्लड ऊपर सर की तरफ जाता रहता है, जिसकी वजह से चीज़ें भूल भी रही होती हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती। जैसे खलाबाजों ने जब भी खला में जाना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स करके जाते हैं कि हमने किस चीज़ को किस तरह से करना है, हमने वहाँ पर जाके एक्सरसाइज करते रहना है ताकि हमें किसी भी किस्म का नुकसान ना हो। अब यहाँ पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ना मैं भूल गया था, तो मुमकिन है कि जिस क्लाइमेट में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए हैं वो क्लाइमेट इनके ऊपर असर अंदाज हो रही है, क्योंकि स्पेस टाइम के लॉज बदल जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र ने वार्न कर दिया कि तुम जिस सरजमीन या डायमेंशन से आए हो ना, वहाँ पर मामलात कुछ और तरह से हैं, तो अब तुम यकीनन कोई जल्दबाजी दिखाओगे, जो यहाँ पर तुम्हारी जल्दबाजी कहलाएगी, लेकिन तुम्हारी दुनिया में हो सकता है वो जल्दबाजी ना हो। इल्म का डिफरेंस है ना, लॉज का डिफरेंस है, क्लाइमेट का डिफरेंस है, बहुत सी चीज़ों का डिफरेंस आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि प्लीज़ मेरी पकड़ ना करें उस पर जो मैं भूल गया हूँ, अगर आप मेरी पकड़ कर लेंगे और मुझे छोड़ देंगे तो मेरे काम में तो तंगी आ जाएगी, मैं जिसके लिए आया हूँ। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उन्हें इस बार तो फॉरगिव कर देते हैं और फिर फनताला का फिर दोनों चलते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा लक़िया ग़ुलामन फ़क़तलहू। ये देखें अब वो क्या हुआ कि अब वो चलते हैं और चलते चलते क्या होता है, लड़का उन्हें मिलता है और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देते हैं। कितनी अजीब चीज़ हुई है।
اب ایسی چیز اگر ہم دیکھیں، ایک معصوم لڑکا یا ایک معصوم بچہ اس کو پکڑ کے بغیر کسی وجہ سے قتل کر دیا جائے تو ہم بولیں گے نہیں، ہم حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اس کے، ہم تو لڑ پڑیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کیونکہ ہماری اس دنیا میں ہم یہ چیز نہیں دیکھ سکتے اگر کسی کے اوپر ظلم ہو. تو وہ کہتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تو نے ایک جان کو مار ڈالا بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے میں، کہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، کسی کا قتل بھی نہیں کیا تھا، اور بغیر کسی معاملے کے اس کا قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو نے بہت بری چیز کی ہے. لقد ہوتا ہے بالکل تحقیق کے بعد آپ جو بات سامنے لا کے رکھیں کہ آپ کو اس میں شک نہیں ہے، آتھینٹیسٹی ہے. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس علم سے یہ جواب دے رہے ہیں نا، جیسے شریعت تھی، اس دنیا میں جب بھی قانون نافذ ہوتے ہیں تو ہم کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، کسی کا حق نہیں کھا سکتے. تو اگر ایسا کر دیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً بہت برا کام کریں گے، برا کام کریں گے تو ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں، یہاں سزا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر کسی بھی قسم کا شک نہیں رہتا کہ یہ جو کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے غلط کیا ہے، کیونکہ انہیں غلط ہی لگے گا. جو علم اللہ تعالیٰ نے، جو شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، تو وہ کہتے ہیں لقد، تحقیق ہو گئی، مجھے پتہ ہے یہ سچ میں کہہ رہا ہوں، جئت شیئا نکرا، تو نے بہت بری چیز کی ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا لقد جئت شیئا امرا، کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نکرا. دیکھیں ان کی بات کرنے کا انداز بھی بدل گیا. سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اسی دنیا میں ہوتے تو اس دنیا میں جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ قانون تو کبھی بھی مارنے نہیں دیتا. کسی بھی صورت یہ چیزیں تو اس شریعت میں فٹ بیٹھتی ہی نہیں ہیں اس علم میں. یہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب وہ جس ڈائمینشن میں سفر کر رہے ہیں نا، وہ ڈائمینشن ہی کوئی اور ہے، وہ جہان ہی کوئی اور ہے، وہاں پر معاملات کچھ اور طرح سے ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جس ڈائمینشن، جس جہان کا علم ہے وہ یہ والا تھا، اور اس کے اکارڈنگ وہ وہاں پر جا کر بات کر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا، خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. دیکھیں اب یہاں پر تھوڑا اور غصے میں آگے. پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اب لکا کا ورڈ آ گیا، اور زور دے کے بات ہو رہی ہے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے لکا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک تو صبر نہیں کر سکے گا، تیری اندر ہمت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے اس چیز کی. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. تو اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی کہ ہاں انہوں نے غلطی کر دی ہے، انہیں پوچھنا نہیں چاہیے تھا، صبر کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اب میں آپ سے کسی بھی چیز کا سوال کروں نا اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو ٹھیک ہے پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، مجھے اپنا صاحب سفر نہ بنائیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا، اب میں واقعی اپنے عذر کو پہنچ گیا ہوں. اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھول گیا ہوں، یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پہلی دفعہ عذر دیا تھا تب میں واقعی بھول گیا تھا. لیکن ایسی چیز دیکھیں گے آبویسلی کہ آپ کے سامنے کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو آپ چپ نہیں رہ سکیں گے. تو انہوں نے بے صبرے ہو کے کوشچن کر لیا. اب یہاں پر بھولے نہیں ہیں لیکن یہاں پر صبر نہیں تھا. جیسے مجھے ایک چیز یاد ہو، سب کچھ ہو، مجھے میری مدر یا فادر نے کہا ہو کہ ابھی آپ نے بولنا نہیں ہے، تو مجھے یاد بھی ہو کہ میں نے بولا نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بول دوں، چیزیں ایسی ہو رہی ہو کہ میں چپ نہ رہ سکوں. یہ بالکل ایسے ہے. اور جو جوان تھا زکیتم کہتے ہیں بالکل پاک، جس نے گناہ نہ کیا ہو. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ بھی بالغ بھی نہ ہوا ہو، تو اس عمر سے نیچے ہی ہو، کیونکہ اس کو بچہ کہا جاتا ہے جب ہم تفاسیر میں دیکھتے ہیں. اچھا فانطلقا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام پھر مان گئے کہ ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد میں واقعہ کو عذر نہیں سنوں گا. تو وہ پھر دونوں چلتے ہیں حتی اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ پھر ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ اہل پاکستان کے رہنے والے، ایسے اہل قریہ ایک بستی کے رہنے والے تھے. وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ان سے کھانا مانگتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، ان کو کھانا نہیں دیتے. یعنی ان کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کھانا نہیں دینا، آپ مسافر ہیں، جو بھی ہیں، ہماری طرف سے انکار ہے. وہ لوگ اچھے لوگ نہیں تھے نا اس بستی کے لوگ. تو حضرت خضر علیہ السلام کے دیکھتے ہیں وہ ایک دیوار کو پاتے ہیں وہاں پر جو گرنے والی تھی. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی کہ دیکھیں میں نے آپ کی یہ جو دیوار ٹوٹنے والی تھی اس کے بدلے مجھے کھانا دے دو، یا چلو اس کے بدلے مجھے کوئی چند پیسے دے دو کہ میں آگے جا کے کھانا لے لوں، یا میری ہیلپ کر دو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے جگہ دے دو. قال، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو اگر تو چاہتا تو ان سے اجرت لے لیتا. اجرت کیوں نہیں لی؟
اب دیکھیں میری ایک دوست میرے ساتھ ہو کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، میری دوست اس کے ساتھ اچھا کری ہوتی ہے اور میں کہتی ہوں کہ یار ان کو جتاؤ تو صحیح کہ تم اب ان کے ساتھ اچھا کری ہو، یہ ہمارے ساتھ برا کر رہے تھے، تو مجھ سے تو صبر نہیں کیا جائے گا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ ان سے اجرت لے لیتے، انہوں نے تو ہماری ہیلپ بھی نہیں کی، آپ نے کیا تو پھر مزدوری لیتے۔ قالا، کہہ دیا حضرت خضر علیہ السلام نے، ھذا فراق، اب جدائی کا وقت ہے۔ جیسے میں کہوں نہیں بس بہت ہو گیا، ختم، اب میں نے ٹلنا ہی نہیں ہے کیونکہ تم ٹھیک طرح میرے ساتھ نہیں چل رہے ہو۔ تو ایسے حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا فراق، بس جدائی ہے، اب یہ جدائی ہے، بینی و بینی کا، میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، سأنبئو کا، اب میں تجھے بتاؤں گا، بتاویلی، ان چیزوں کی حقیقت، معلم، اس چیز کی جس کو تم نہیں جانتے تھے، تستاتی، جس پر تم نے صبر ہی نہیں کیا، کیپیسٹی نہیں تھی تمہارے اندر، علیہ صبر، جس پر صبر کر سکو، تم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ جس کشتی پر ہم بیٹھے تھے نا، مسکین یتیم لوگوں کی کشتی تھی، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو اچھی اچھی کشتیاں ہوتی تھی ان کو لے کر رکھ لیتا تھا۔ اب یہ لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، لیکن اچھے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ یہ ہو کہ جو آگے ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے ان کی اتنی اچھی کشتی کو دیکھ کر رکھ لے اور کل کو ان کے پاس روزی روٹی کا کوئی سبب نہ بچے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا کہ بادشاہ جب دیکھے گا کہ اس میں نقص ہے تو ان کی کشتی نہیں لے گا، لیکن اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے وہ جو بعد میں جگاڑ لگائیں گے تو وہ اپنی روزی روٹی کما رہے ہوں گے، مسافروں کو اسی طرح سے بٹھا رہے ہوں گے۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام تب نہیں جانتے تھے، لیکن یہ چیز حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھ رکھی تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اور وہ جو لڑکا تھا نا اس کے ماں باپ مومنین تھے، ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کوئی گناہ کرے اور کفر کرے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اولاد کے ساتھ محبت وہ چیز ہے کہ اگر اولاد غلط کام بھی کر رہی ہے نا تو اکثر ماں باپ ان کی محبت میں اس کا غلط کام چھپا لیتے ہیں۔ بچہ کسی کو باہر مار کر آیا ہے تو ماں باپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، بچے کو نہیں ماریں گے کہ تم نے یہ کیا کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچہ کسی کا قتل کر کے آیا ہے تو وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اس کو بچا لیں گے۔ تو اگر کوئی نیک سے نیک ماں باپ بھی ہے نا وہ اولاد کی محبت میں پھسل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزائیں نافذ کی ہوتی ہیں، وہ اپنے بچے کو دینے سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ کل وہ غلط کام کر کے آتا، اس کے ماں باپ چھپا لیتے ہیں، حالانکہ اس کے ماں باپ بہت نیک آدمی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ماں باپ سے محبت اتنی تھی تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے اس کا بچہ کوئی برا کام کرے اور اس کا خمیازہ اس کے ماں باپ کو بھگتنا پڑے اور وہ بھی جہنم میں چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بچے کو مارا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں ایک اور بچہ عطا کرے جو کہ بہت اچھا ہو، پاکیزہ ہو اور اچھے کام کرنے والا ہو، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے ماں باپ کو جنت میں لے جائے۔ لڑکا تھا فی الحال تو یہ زکیہ ہم نے پڑھا ہے نا، گناہوں سے بالکل پاک تھا، تو اس کے اتنی جلدی دنیا سے جانے سے یہ ہوا کہ اس کے اوپر بھی اب کوئی عذاب نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے بھی صبر کیا اس کے جانے پر اور اجر و ثواب کما لیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں اور وہ جو دیوار تھی نا جو میں نے کھڑی کر دی تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، لغلامین یتیمین، اس شہر میں۔ اب اس شہر کے لوگ کتنے برے تھے تم نے نہیں دیکھا تھا، برے تھے نا، تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر اس شہر کے لوگوں کو پتہ چل جاتا اور وہ گر جاتی دیوار کے اس کے نیچے خزانہ ہے تو کیا ہوتا کہ وہ خزانہ لے کے بھاگ جاتے۔ لیکن ان کا جو باپ تھا نا ان دونوں یتیم بچوں کا، وہ بہت نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یتیم بچوں کے ساتھ کچھ غلط ہو، اور اللہ تعالیٰ سہارا ہوتا ہے نا یتیم لوگوں کا، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی دیوار بالکل ٹھیک پھر سے کھڑی ہو جائے، خزانہ چھپے کا چھپا رہے، تاکہ جب یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ خود اس خزانے کو نکال لیں۔ رحمتن من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت سے ہوا تھا، وما فعلتہ عن امری، اور میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہاں پر وہ بتا بھی رہے ہیں کہ کس کے اذن سے ہوئے ہیں، اللہ کے اذن سے ہوئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیسے کر لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم دیا تھا کہ وہ آگے جا کے مستقبل میں دیکھ سکتے تھے۔ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکے، جن کی کیپیسٹی تمہارے اندر تھی نہیں۔ یہ تھی سٹوری حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی۔ ہم نے کیا کیا سیکھا اس سٹوری سے؟ مجھے یہ سٹوری اتنی پسند ہے نا پرسنلی، یہ ہماری ڈیلی لائف میں بھی کام آنے والی ہے، دجال کے ٹائم پر بھی کام آنے والی ہے، اور ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے کچھ معاملات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے،
آپ خود سوچیں، کسی کے بہن بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ماں باپ چلے گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، جاتے جاتے ٹھوکر لگ گئی، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں بہت برا ہو گیا، لیکن اگر ہمیں اس آنے والے کل کے نتائج پتہ چل جائیں تو ہم بیٹھ کے شکر ادا کریں، یا اللہ شکر ہے تو نے میری یہ جاب نہیں ہونے دی، یا اللہ میں ویزے کا انتظام کر رہا تھا باہر جانے کے لیے، تیرا بہت شکر ہے تو نے میرا ویزا نہیں لگوانے دیا، پتہ نہیں وہاں جا کے میں کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔ میں جس اولاد کو پروان چڑھانے کی سوچ رہا ہوں وہ بچپن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ ڈیتھ والا سین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جن ماؤں جن باپوں کے بچے بہت جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے صبر پر اللہ تعالیٰ انہیں تو اجر دیتا ہی دیتا ہے، ان کی آخرت بھی سنوارتا ہے، دنیا بھی سنوارتا ہے، ان کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بچہ ہم سے کیوں چھن گیا ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری کشتی کیوں ٹوٹ گئی ہے، میری گاڑی کیوں خراب ہو گئی ہے، میرے پاس تو ایک ہی سائیکل تھا وہ بھی کسی نے چھین لیا ہے، میرے اوپر ظلم ہو گیا ہے۔ فلسطینیوں پر آج کتنے ظلم ہو رہے ہیں، ان کے لیے جنتیں لکھتی گئی ہیں، لیکن بظاہر اگر ہم انہیں دیکھیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور ان کے ایمان دیکھیں، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی روحانیت سے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جن چیزوں پر ہم میٹیریلسٹک دنیا میں یقین نہیں رکھتے۔ اور اسی دنیا میں رہنے والے فلسطینی بہن بھائی ہیں جو مر رہے ہیں، اپنی جانیں لٹا رہے ہیں، کس چیز کے لیے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی کیا امپورٹنس ہے۔ ہم کیوں نہیں بھاگتے مسجد اقصیٰ کے لیے؟ ہم کیوں نہیں ہمت کرتے وہاں جانے کی؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آنے والے نتائج کو نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے آخرت کی پکچر اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم جنت کیا خوبصورت چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کیا خوبصورت چیز ہے، جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے یہاں پر قربانیاں دیں گے تو وہ کیا ہی خوبصورت چیزیں ہوں گی، ہمارا یقین ہی وہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے اپنی جانیں قربان کریں؟ ہم تو چھوٹے سے نقصان پر پھر شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ ہی تو برا کرتا رہتا ہے، یا اللہ تو نے تو مجھے زندگی میں کچھ اچھا دیا ہی نہیں ہے۔ ہم ان نعمتوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں جو ڈیلی لائف میں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہم اٹھتے ہیں، اچھی صحت ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں، جاب کرتے ہیں، پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس پر کہ سورہ کہف کے اس واقعہ میں دجال کے ٹائم پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ دیکھیں ہم نے اس سے ایک چیز کا تو اندازہ لگایا کہ ہر چیز جو سامنے آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح سے ہو، جب تک ہم اس کے پیچھے کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے نا تو ہم جلد بازی کرتے جائیں گے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو وہ لوگوں کو معجزات کر کے دکھا کے گمراہ کرے گا، جیسے بارش برسائے گا، مردے کو زندہ کرے گا، وہ لوگوں کو یہ سب کچھ دکھا کر یہ باور کروا رہا ہوگا کہ دیکھو جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا سامنے وہی سب کچھ سچ ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سب کچھ سامنے نظر آ رہا تھا نا، وہ اس کو دیکھ کر فیصلے لینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب اگر ہم دجال کے سامنے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے تو ہم تو بھٹک جائیں گے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظاہر ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ دجال جو بظاہر جنت دکھائے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھو سب کچھ جو سامنے نظر آ رہا ہوگا نا، صرف اسی پر یقین کر کے نہیں بیٹھ جانا، کیونکہ دجال کے دور میں معاملات ہی کچھ عجیب ہو رہے ہوں گے، راستے کھل چکے ہوں گے، کیونکہ یہ پے در پے معاملات ہونے ہیں، دجال نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اس کے بعد یجوج ماجوج نے آنا ہے، تو یہ جو معاملات ہو رہے ہوں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ دروازے دوسرے جہان کے کھل چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے آسمانوں کے راستے سے؟ یہاں پر آسمان دروازے، آسمان میں دروازے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، اور قیامت والے دن یہ سب دروازے ہمیں نظر آئیں گے۔ تو دجال جن راستوں سے ہو کر آ رہا ہوگا، اس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہوگا، ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی۔ جب آ رہی ہوں گی نا تو ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، بار بار سورہ کہف کو ریکال کریں گے، اس کی فرسٹ آیات کی تلاوت کرنا تو بالکل نہ چھوڑیں، روزانہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کریں، ہر جمعہ اس سورت کو پڑھا کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نور بن جائے گی، علم کے فارم میں، نالج کے فارم میں، وزڈم کے فارم میں، انٹلیکچوئلزم میں ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ ہمیں یہ سورہ ہر وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ نئی چیز بتا رہی ہوگی جو جو زندگی کے معاملات میں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص اس کو پڑھے گا جمعہ کے دن، اس کے لیے نور ہے، اس کی آنکھیں روشن ہو چکی ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ دجال کا آنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہارا رب کا آنا نہیں ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صرف ظاہری دنیا دیکھے گا اور ظاہری دنیا دکھائے گا، جو باطنی دنیا ہے نا، بصیرت،
جس کو ہم کہتے ہیں وزڈم ہونا، وہ نہیں ہوگی۔ اور جو شخص بھی یہ پورا جرنی دجال کا سمجھ رہا ہوگا ایک آنکھ سے، تو وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا جب تک وہ روحانیت میں نہیں جائے گا۔ روحانیت کا اس کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے روح کی ایکسیس لینا ضروری ہے، جو ہم نے اپنی ساری لاسٹ ایپیسوڈز میں باقی واقعات میں کور کیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ کر اسے نکارہ کر کے دکھایا کہ وہ بادشاہ کو نظر نہ آئے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دجال کے دور میں اپنی چیزوں، اپنے ایمان اور اپنے بچوں کو دجال کی نظروں سے بچانے کے لیے شاید ہمیں بظاہر دنیاوی نقصان اٹھانا پڑے، لیکن جو لوگ اس وقت اپنی شان و شوکت بچانے کی فکر کریں گے نا، وہ دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے، اور جو لوگ قربان کریں گے نا لیکن اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بظاہر کشتی کا نقصان تھا، لیکن اندرونی طور پر اس کے ٹوٹنے کا فائدہ تھا۔ ایسے ہی بظاہر ہمارے بھوکے رہنے کا، فاقے کاٹنے کا نقصان ہے، لیکن اندرونی طور پر ہمارے لیے جنت کے باغات ہیں۔ پھر آج کے دور میں سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر خدا ہے تو معصوم بچے کیوں مرتے ہیں، یا دنیا میں ناانصافی کیوں ہوتی ہے؟ دجال اسی مایوسی کا فائدہ اٹھائے گا۔ خدا ہے تو ظلم کیوں ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس بچے کے مرنے کے پیچھے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے معاملات تھے۔ اب ایک فرشتہ آتا ہے، آ کے جان نکال لیتا ہے، ہم فرشتے کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ جاؤ جا کے جان نکالو، اب ہمیں وہ نظر نہیں آیا، اس نے ہماری جان نکالی اور وہ لے گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم پتہ نہیں کس طرح سے معاملات کو خراب کر رہے ہوتے، اور اسے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا لیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا سکھاتا ہے۔ پلائے گا، بارش برسائے گا، ایک شخص کے باغات کو ہرا بھرا کرے گا، دوسرا شخص اللہ پر یقین کر کے بیٹھا ہوگا، اس کے پاس بظاہر دیکھنے میں کوئی باغ نہیں ہے، قحط ہے، خوش سالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پار کر دیں گے۔ یہ بہت ٹرائل کا وقت ہے، آزمائش کا وقت ہے، اس لیے اس وقت میں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ پھر دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ تو اس کی گہرائی دیکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا وہ لدنی علم تھا، جس میں وقت اور فاصلے کی وہ قید ہی نہیں تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر بن رہا تھا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں ایسے قوانین بھی کام کر رہے ہیں جو انسانی سائنس یا عقل کی پہنچ سے بہت دور ہیں۔ دجال کی ٹیکنالوجی اور جادو کو دیکھ کر وہی شخص نہیں گھبرائے گا جسے پتا ہوگا کہ اللہ کی قدرت ان سب چیزوں سے بھی ماور ہے۔ اب دیکھیں کہ what is the knowledge of the future؟ Knowledge of the future is just basically a common sense۔ ہمارے پاس علم کتنا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، ہم کتنا پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ وقت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے نا۔ اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور 5 سیکنڈ بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے راستہ کتنا ہے، اور 5 سیکنڈ بعد ہم کہاں پہنچنے والے ہیں، تو وہ ہم آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آنکھوں کو اس سے زیادہ روشنی مل جائے تو ہم اسے زیادہ دیکھ سکتے ہیں نا۔ یہ سارے کا سارا ٹائم اس اسپیس میں مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اور کیا کیا آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا صلاحیتیں ہماری آنکھوں میں ڈالی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، جو سچا خواب ہے وہ بھی آنکھیں دیکھتی ہے نا، مستقبل دیکھتی ہیں دراصل۔ جیسے گاڑی چلاتے ہوئے 100 فٹ دور جہاں 60 سیکنڈز میں ہم ہوتے ہیں یا ہونا ہوتا ہے، وہ دور سے ہی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ اسی طرح سچے خواب میں اللہ تعالیٰ آنے والا وقت دکھا رہا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں اور کوئی شہادت نہیں ہے سوائے آنکھوں کے۔ ہر مسلمان نے اپنی زندگی میں سچے خواب دیکھے ہوتے ہیں، 4، 5، 10، جو مستقبل میں آ کے سچے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ پھر فریکوینٹلی سچا خواب دیکھے گا۔ تو وقت کا تعلق آنکھوں سے ہے۔ اب کتنا طاقتور مومن ہوگا کہ اسے کھلی آنکھوں سے یہ وقت نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بات ہے۔ یہ جو ہماری مٹیریل آنکھیں نا، گوشت پوشت کی آنکھیں، یہ بس ہمیں اتنا ہی دکھا سکتی ہیں کہ 5 سیکنڈ بعد، 1 گھنٹے بعد گاڑی کا کیا راستہ ہے۔ لیکن اگر تو آنکھیں اللہ کے نور سے دیکھتی ہیں تو بہت کچھ وقت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ یہ علم کی بات ہے، انسان کے اندر کیپیسٹی کی بات ہے کہ تمہارے اندر پاکی کتنی ہے، تم گناہوں سے محفوظ کتنے ہو۔ جب صرف انسان کی بات ہوتی ہے نا تو یہ ایک بہت ہی لمیٹڈ بینگ ہے، لیکن اگر وہ گاڈ کانشیس ہے تو پھر وہ بہت ہی مخلوق ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور کر، آنکھوں کو وہ دکھا جو ہمارے ایمان کو بچا سکے، جیسے صحابہ کہف کو بچایا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت، یعنی یہ جب دجال کا وقت بہت نزدیک ہوگا اور دجال کا جو ٹائم ہوگا،
اللہ تعالیٰ مومنوں کو فریکوینٹ سچے خواب دکھائیں گے جو اگلے دن روز روشن کی طرح عیاں ہوں گے، ان کی رہنمائی ہو رہی ہوگی۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کھولے رکھا؟ کیونکہ یہ دجال کے ٹائم پر ہمارے اوپر جو آزمائش آنی ہے، اس وقت نبی نے فزیکلی ہم میں موجود نہیں ہونا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے اپنے بندوں کو حوصلہ دینا ہے، ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کے ایمان کو مزید کرتے چلے جانا ہے۔ قرآن پاک ہونا ہے ہمارے پاس، احادیث ہونی ہے ہمارے پاس، تو یہ وہ سارا نور ہے جو اگر ہمارے پاس ہوگا تو انشاءاللہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ صدقہ دیتے رہا کریں، میٹیریلسٹک لائف سے سٹیپ بائی سٹیپ دور ہونا شروع ہوں۔ یہ جو ہر وقت ہم کرتے رہتے ہیں، اچھا میں اس ویب سائٹ پر بیٹھی یہ شاپنگ کر لوں، میں اتنے ڈریس خرید لوں، جستجو جب انسان کے اندر آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں چیزیں، پھر انسان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اتنا زیادہ میٹیریلسٹک لائف میں چلا جائے۔ ہماری ہر جگہ میٹیریلزم ہے، میں نے اتنے جوتے لینے ہیں، میں نے یونیورسٹی میں دکھانے ہیں، میں نے اپنی فرینڈس کو دکھانے ہیں، ہر چیز میرا میٹیریلزم ہے، اور ہم ہر چیز کو اس ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ دجال کے جو فالوورز ہونے ہیں نا، ظاہری آنکھ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، مشکل ہے فوراً اپنا ایمان بدل لیا اور وہ ظاہری چیزوں کو، آسانیوں کو دیکھ کے اس کی طرف چلے گئے۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اس وجہ سے سورہ کہف ہمیں پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ ہم اینڈ آف ٹائمز میں قدم رکھ چکے ہیں، اب آگے سے آگے مشکلیں بھی آنی ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان لوگوں میں کبھی شامل نہیں ہونا جو لوگ مشکلوں سے گھبرا کے بھاگ جائیں گے، جو دجال کے فالوورز بن جائیں گے۔ اس کو سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہم حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے واقعے کی طرف جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔